बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 12 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं जो कि मुसन्निफ अनवार सिद्दीक, आवाज वरीशा, पेशकश बुक शेयर पाकिस्तान। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे। तो आई है, पेश है पार्ट नंबर 12। तेरी सारी मनोकामनाएं और ख्वाहिशात पूरी होंगी। तू ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिसके हासिल करने के लिए अब तक न जाने कितने सरफिरे अपना जीवन भेंट दे चुके हैं, पर कोई सफल कामयाब नहीं हुआ। मैं तुम्हारी बात मान चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी मुझे अपने दिल का भेद नहीं बताया। क्या जानना चाहता है? तुमने मेरे साथ जो समझौता किया है उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। जोगी सीताराम मेरी बात सुनकर होंठ काटने लगा। मैंने पहली बार इसे उलझते देखा था। इसकी पेशानी पर उभरने वाली शिकने इस बात की तर्जुमानी कर रही थी कि इससे कोई गहरी फिक्र लाहक थी। इसकी जिंदगी में कोई ना कोई खिला ऐसी जरूर था जो पुर नहीं हो सका। कहीं कोई घोट जरूर फंस गई है, कोई गुत्थी उलझ गई थी जिसको सुलझाने की खातिर इसे मेरी जरूरत पेश होगी। वो पुरस्कार और लाजवाब कुवतों का मालिक था। जब चाहता नजरों से ओझल हो जाता, जब चाहता सामने आ जाता। वो दिलों की बातें भी पढ़ कर सकता था, पाताल में झांकने का दावा भी कर चुका था। फिर इसे मेरी क्या जरूरत पेश आ गई थी? ऐसा क्या काम था जो वो खुद अंजाम नहीं दे सकता? तेरे मन में जो जवार भाटा उठ रहा है, मैं इसे भी देख रहा हूँ, इसने ठोस लहजे में कहा। तू जो सोच रहा है वो गलत भी नहीं है। कभी हाथी निकल जाता है, लेकिन इसकी दुम अटकी रह जाती है। जो आंखों के इशारे से चट्टानों को सरमा बना देने की महान शक्ति रखते हैं, कभी वो एक नारियल को तोड़ने की खातिर किसी का सहारा लेते हैं। तू अभी बालक है, तू इन बातों को नहीं समझ सकेगा। अभी वो समय तेरे जीवन में नहीं आया जब मनुष्य आंख बंद करके दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे कोने में पहुंच जाता है, लेकिन वो समय आएगा जरूर। तू मेरा अनमोल रतन है, रतन दीप, ऐसा चिराग जिसमें हजारों हीरे मोती जड़े हैं, परंतु मेरे सिवा कोई और इनका असल मोल नहीं जानता। वो कुछ देर अपनी जबान में कुछ बतबताता रहा, फिर इसकी आंखों किसी ख्याल से चमकने लगी। वो मेरा हाथ थाम कर जोश से बोला, बालक, आज तू मेरा रतन है, रतन कमार। मैं तुझे इस शब नाम से याद करूंगा, रतन कमार। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। ये क्या नाम है? क्यों रतन कमार नहीं? इसने खुशी से हाथ मिलते हुए कहा, रतन कमार महाराज, जिसकी शक्ति अपरंपार होगी। नहीं सीताराम, मैंने संजीदगी से कहा, मुझे कम अज कम नाम का तो मुसलमान रहने दो। फिर धर्म कर्म की भेटकारों में उलझ गया। तुम जो चाहो समझ लो। मैंने कुछ कहना चाहा, वो मेरी बात काट कर बोला, अपने पुरखों की कही हुई बात याद कर मूर्ख। अपनी महान शक्तिवान भी यही कहा था कि तेरे नाम तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, परंतु तब समय बीत चुका था। लेकिन अब समय फिर तेरी मुट्ठी में है। मेरा कहा मान ले बालक, महान जोगी तुझसे लगी लगती बातें नहीं कर रहा। एक बार अपना नाम बदल कर देख ले, तेरे भाग किस्मत में क्या लिखा है। ये समय भी हाथ से निकल गया तो फिर और चक्रों में भटकता फिरेगा। मुझे सीताराम की बात सुनकर फिर दादा जान की कही हुई बातें याद आ गई। इन्होंने भी पहले यही मशवरा दिया था कि जितनी जल्दी मुमकिन हुआ मेरा नाम आजर से तब्दील करके कुछ और याद किया जाए। फिर उन्होंने वक्त गुजर जाने की बात भी की थी, और अब सीताराम कह रहा है कि वक्त फिर मेरी मुट्ठी में आ गया है। मेरा ज़हन उलझने लगा। मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा नाम बदल दिया जाए, लेकिन मौत ने इसे दिल की हसरत पूरी करने की मोहलत न दी। मैं माजी में गुम होकर होते लगा रहा था जब मेरे जहन में दीवाने मलंग का ख्याल उभरा। इसने भी इशारा किनारियों में एक बार कहा था, बंदर से मच्छूर बन जा, दुम दमाकर साध ले। मैंने संजीदगी से गौर करना शुरू किया, फिर कबल इसके कि मैं कुछ कहता, जोगी सीताराम ने ठोस लहजे में कहा, अब सोच विचार करना छोड़ दे मूर्ख, आजर को अपने अंदर दफन कर ले, रतन कमार बन जा, इसमें तेरी मुक्ति है। लेकिन रतन कमार ही क्यों? मैंने सोचा, क्या मेरा नाम मुसलमाना जैसा नहीं हो सकता? इस लम्हे सीताराम ने मेरे बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सोचने समझने की कुव्वत तेजी से जायल हो रही थी। इसकी पुरस्कार कुव्वत ने मुझे फिर बेबस कर दिया। सामने काली के मंदिर का चमकता हुआ कलश नजर आ रहा है। सीताराम ने कोई इश्कुल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दिल की हालत गैर होने लगी। मेरा जहन मायूस हो रहा था।
मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं सोते में चल रहा हूँ। मंदिर की सीढ़ियां सामने आई तो मैंने एक लम्हे को हिचकिचाना, लेकिन सीताराम की गिरफ्त और मजबूत हो गई। वो लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियां अबूर करता हुआ काली के बड़े मंदिर में दाखिल हो गया। बड़े मंदिर के चबूतरे पर पंडित पुजारियों की टोलियां उधर उधर जमा थी। इसमें नौजवान भी थे, उधेड़ उम्र वाले थे, और कुछ ऐसे बूढ़े भी थे जो कब्रों में पाए लटकाने बैठे थे। चबूतरे के एक तरफ कच्ची जमीन पर बड़े बड़े फल फूल दरख्त मौजूद थे। पाखों के साथ कसम कसम की मूर्तियां रखी नजर आ रही थी। बाईं जानिब एक खूबसूरत लॉन था जिस पर पुजारने और देवसाइयां बैठी खुसर पुसर कर रही थी। जोगी सीताराम को देखकर मंदिर के अंदर ही एक हलचल सी मच गई। हर शख्स इसकी पसेराई में पेश पेश था। सबकी नजरें मेरी तरफ उठ रही थी। मैं सीताराम के साथ न होता तो शायद वो मुझ पर शबा भी करते। मेरा लिबास इन सब से अलग थलग था। मैं वहां से आदात से भी नावाकिफ था जो अलग पहचाना जा रहा था। सीताराम को लोगों ने घेर लिया। इसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे, इसके पैरों को चूमने लगे। मंदिर का बड़ा पुजारी भी बाहर आ गया। वो एक हट्टा कट्टा और भारी भरकम शख्स था। इसको देखकर भी राम राम की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन बड़े पुजारी ने भी सीताराम के घुटनों को हाथ लगाना कर प्रणाम किया, जो मुझे इसकी बड़ाई का अंदाज हुआ। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए जोगी महाराज, बड़े पुजारी ने बड़ी अकीदत से कहा। अब आए हो तो कुछ अरसे देवी के चरणों में भी टिक कर बैठना। अभी कुछ काम काज बाकी रह गया है, मुझे कहीं दूर जाना है। सीताराम ने मेरी सिमत कनखियों से देखते हुए जवाब दिया, समय मिला तो दोबारा इत्मीनान से आऊंगा। एक दो रोज तो सेवाइयां करने के मौके दोगे? बड़े पुजारी ने इसरार किया तो सीताराम ने सिर्फ एक दिन की हामी भर ली, फिर मेरा तारुफ कराने लगा। बड़े पुजारी ने पहले बार मुझे ध्यान से देख फिर बोला, तुम्हारी बात ही कुछ और है महाराज। इसने सांस भरकर कहा, तुम जिसके सर पर अपना हाथ रख देते हो वो कुंदन बन जाता है। मैं इस माहौल से उकताने लगा। इसकी भांत भांत की बोलियां मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि कपड़े फाड़ कर मंदिर से भाग जाऊं, लेकिन सीताराम का खौफ तारी था। इसने मेरे कदम रोक रखे थे। मैं अपना दिल बहलाने की खातिर इधर उधर देख रहा था जब मेरी नजर एक पुजारी पर जाकर थम गई। वो चबूतरे के दाएं जानिब एक सतून से टेक लगाए बैठा। वो शायद वाहिद पुजारी था जो जोगी सीताराम के इस्तकबाल को खड़ा नहीं था। इसकी उम्र 30 या 33 साल से ज्यादा थी, लेकिन वो बड़ा पुरवकार लग रहा था। इसकी आंखों में चमक में कोई बात ऐसी जरूर थी जो इसकी शख्सियत को उजागर कर रही थी। इत्तेफाकन मेरी और इसकी नजरें चार हुई। मैंने इसे अपनी जगह खिसकाना शुरू कर दिया। इसके बेतजुर्बेकार निगाहें मेरे वजूद के अंदर झांकती महसूस हो रही थी। इसकी तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुनफरिद शख्सियत का मालिक हो। वो मुझे टुकटुकी बांधे देख रहा था। इसकी आंखों के रंग बार बार बदलते महसूस हो रहे थे। मुझे हंसी आ गई। शायद सीताराम की तरह इसने भी मेरे होश में झांक लिया था, जो इतने गौर से देख रहा था। सीताराम बड़े पुजारी से बातों में मशगूल था जब मैंने इसे अचानक चौंकते देखा। ऐसा लगा था जैसे इसने अपने आसपास कोई खतरा महसूस किया। फिर इसने पलट कर ऐसी पुजारी की तरफ देखा जो मेरी शख्सियत में दिलचस्पी ले रहा था। बड़े पुजारी की नजरें भी इसकी जानिब घूम गई। शायद वो पुजारी भी मोहतात हो गया था कि इसने बड़ी तेजी से मेरी तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली। सांस खींच कर अपनी आंखें बंद कर ली। अंदाज ऐसा था जैसे यूं के किसी खास आसन की मुश्क कर रहा हो। मेरे अंदर तजज्जुस बेदार होने लगा। सीताराम का चौंक कर इस पुजारी की तरफ देखना, पुजारी का मेरी तरफ से यकनत बेनियाज होकर सांस खींचकर आंखें बंद कर लेना, ये बातें महज इत्तेफाकिया नहीं हो सकती। कोई न कोई बात जरूर थी जिसने सीताराम के चेहरे पर तासुरात पैदा कर दिए थे। ये घमंडी अभी तक काली के चरणों से लगा बैठा है। सीता ने मध्यम आवाज में बड़े पुजारी के मुखातिब किया। 2 महीने पहले अयोध्या की तरफ गया था, फिर वापस आ गया। बड़े पुजारी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम इस घमंडी से कह दो महाराज, तो फिर ठीक ही होगा, परंतु तुम इसके मन के भेद नहीं देख सकते। मैं देख रहा हूँ। सीताराम ने बेहद संजीदगी से कहा। जानते हो इस समय इसने अपना दम क्यों साध रखा है? तिब्बत से वापसी के बाद महावरों ने यूं की बेचकियां लगाने शुरू कर दी। बड़ा पुजारी बोला, एक एक घंटे तक इस तरह दुम सादे पत्थर की मूर्ति बना रहता है। तुम भी इसे महावीर कहते हो? सीताराम ने बड़े पुजारी से सवाल किया। अब सभी इससे इसी नाम से याद करते हैं।
بڑے پجاری نے پوچھا تم کیا سوچ رہے ہو اس کے بارے میں؟ پہلے یہ کیول مہندر ناتھ تھا، کبھی میری بھکتی بھی کیا کرتا تھا، لیکن ہنومان مہاراج کا جاپ کرنے کے بعد یہ مہاویر بن گیا ہے۔ سیتارام نے بڑا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ اب مجھے دیکھ کر کترانے لگا۔ میری کھوج میں لگا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سمے بھی اس کے من میں کوئی خدبد ہو رہی ہے۔ میں اس کے من میں نہ جھانک سکوں، اس لیے اس نے دم سادھ لی۔ بہت چتر، چالاک اور چنٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیتارام کے آخری جملوں میں سے مہاویر کے لیے اس کی نفرت کا احساس جھلک رہا تھا۔ شمار کر دو مہاراج، بڑے پجاری نے کہا، ابھی جوان ہے، شریر میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہے، جب سوجھ بوجھ آ جائے گی تو یہ بھی تمہارے چرنوں میں ڈھنڈوت کرے گا، تمہارا اس کا کیا مقابلہ؟ سیتارام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ مہاویر کو دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت مقدد ہو گئی تھی۔ بڑا پجاری بھی اس کی کیفیت بھانپ چکا تھا۔ وہ اصرار کر کے مجھے اور سیتارام کو مندر کے اندر لے گیا، جہاں کالی کی قدم آور مورتی موجود تھی۔ میرے لیے وہ لمحے بڑے صبر آزمات ہے، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا۔ مندر کے بڑے پجاری نے کالی کے چرنوں میں بیٹھ کر اشلوک پڑھا، پھر سیتارام نے میرا ہاتھ تھام کر مورتی کے قدموں میں بٹھا دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، لیکن میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بالک، سیتارام نے بڑی گمبھیر آواز میں مجھے مخاطب کیا، دیوی کے سامنے ہاتھ باندھ لے، سچے من سے وچن دے تو کبھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، ہمیشہ میری آگیا کا پالن کرے گا۔ میرا جی الٹنے لگا۔ ایک مورتی کے سامنے ہاتھ باندھنا، اس کو گواہ بنا کر عہد و پیمان کرنا، وہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا تھا، لیکن سیتارام کی پراسرار قوتوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دھن ہو بالک رتن کمار۔ بڑے پجاری نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دیا۔ جوگی مہاراج نے تجھے اپنے چرنوں میں جگہ دی ہے، تیرے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے تو بھی کندن بن جائے گا۔ پھر ایک بات کا دھیان رکھنا، اب پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنے کی بھول کبھی نہ کرنا، اس میں تیری مکتی ہے۔ بڑے پجاری نے آشیرواد دینے کے بعد پیتل کے برتن سے گندا ہوا سندل اور نہ جانے کیا شے اٹھا کر میرے ماتھے پر لگائی۔ اس کے بعد مجھے ویسے ہی گیروے رنگ کا لباس پہنایا گیا جو دوسرے پنڈت پجاریوں نے پہن رکھا تھا۔ دن بھر میری آؤ بھگت ہوتی رہی۔ بڑے پجاری نے کہنے پر مندر کی پجارنیوں نے بھی میرے رتن کمار بننے پر کالی کے سامنے جمع ہو کر بھجن کیا۔ پجاریوں اور پنڈت کی نگاہیں اس کے جسموں پر گد کی طرح منڈلاتی رہیں، لیکن ان سب کی نگاہیں بار بار میرے چہرے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ مجھے نیا ٹیکرو پنجی جان کر اپنی اداؤں کے جال پھینک رہی تھیں، نگاہوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں مجبوراً خاموشی بیٹھا خون کے گھونٹ پیتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت بھی میرے ذہن سے ایک گوشی میں پجاری مہاویر کا تصور رہ کر بیدار ہو رہا تھا۔ اس رات سیتارام بڑے پجاری کا مہمان تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بڑے پجاری کے ساتھ مندر کے اندر چلا گیا۔ میرے لیے مہمان خانے میں ایک کمرہ بندوبست کر دیا گیا۔ میں رخصت ہونے لگا تو سیتارام نے قریب آ کر دبی زبان میں کہا، یہ کالی کا پوتر مندر ہے بالک، یہاں کوئی بھول نہ کر بیٹھنا اور پنڈت پجاریوں سے بھی دور دور ہی رہنا، ہم سویرے ہی نکل چلیں گے۔ سیتارام کی بات نے میری سمجھ میں نہ صرف اس حد تک آ سکی کہ میں کسی دیوداسی یا پجارن کو رات اپنے کمرے میں بسر کرنے کی اجازت نہ دوں۔ میں یوں ہی اسبات میں سر ہلا کر اب ایک پجاری کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ مندر کے ماحول میں مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے والدین بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ دادا جان کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ملنگ کے کہے ہوئے جملے ابھر رہے تھے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت غور کیا، لیکن ان کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا جب ایک کمسن پجارن تنگ چولی اور گھاگھرے میں اپنے حسن کا جادو جگاتے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ گلاس ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کے انگ انگ میں بجلی بھری تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا نام یشودا ہے، بڑے پجاری کے چرنوں کی دھول ہوں۔ اس نے مجھ پر قاتل نظروں سے تیر چلانے سے ہوا۔ تمہارے لیے دودھ لائی ہوں، اسے پی لو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ زہر بھی دیتی تو شاید میں انکار نہ کرتا۔ اس کی آمد میرے ذہن پر طاری سارا بوجھ اتار دیا۔
اس کے حسن کا نکھار قابل دید تھا، اس کا گداریا ہوا جسم قیامت تھا، اس کی بادامی آنکھیں میں بجلیاں گوند رہی تھیں، چولی اور گھاگرے کے درمیان اس کا کھلا ہوا جسم مجھے بہکانے لگا۔ وہ رحیم الدین کی معصوم بیٹی سے زیادہ کمسن اور لڑا تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی باہوں میں گھسیٹ لوں، رتن کمار بننے کے بعد اس نام کو یشودا کے وجود سے نفی کر دوں، لیکن سیتارام کے خوف نے میرے قدم تھام لیے۔ میں نے ایک ہی گھونٹ میں دودھ کا گلاس اپنے وجود میں انڈیل لیا۔ اس کے حلق کے نیچے اترتے ہی مجھ پر سرور کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں چونکا، میرے ذہن میں بھنگ کا تصور ابھرا۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ مندروں میں بھنگ گھوٹی جاتی ہے، جیسے دیوتاؤں کا مشروب سمجھ کر پیا جاتا ہے۔ شاید انہوں نے یشودا جیسی ادھل چھلی کلی کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ میں اس کی آنکھوں کی مستی میں ڈوب کر عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاؤں۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دودھ میں بھنگ یا کوئی اور نشے آور چیز ملا کر انہوں نے میرے ایمان کو اور آلودہ کر دیا۔ یہ اندرونی دیوتا کا سوم تھا۔ یشودا اٹھ کر بولی، صرف قسمت والا کو ملتا ہے، اسے پی کر منش بہک بھی جاتا ہے۔ میں نے اس کی نگلو آنکھوں میں جھانکا، قدم لڑکھڑانے لگی۔ وہ شرما کر دوہری ہو گئی۔ اس کے بدن کی سوندھی سوندھی مہک میرے وجود کو گدگدانے لگی۔ اس کی نگاہوں میں بھی رنگ برنگے ڈورے تیرنے لگے۔ وہ میری باتوں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ میں تمہیں جانے کی جلدی تو نہیں ہے؟ میں نے بہکنے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ کوئی کام ہے کیا؟ اس نے شوق نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس نگاہوں کی آمادگی کا اظہار تھا۔ میں نے سیتارام کی تمام نصیحتوں کو بلائی تارک کے رکھ لیا ہے۔ ہاں، بڑا کر یشودا کی مرمری کلائی تھام لی۔ وہ لہراتی بل کھاتی میرے آغوش میں سمانے لگی، لیکن اسی وقت دروازے پر دستک کی مدم آواز بھری تو میں کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح مچل کر باہوں میں نکل گئی۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، میرا دل دھڑکا۔ شاید سیتارام کی پراسرار نظروں نے میرے ارادوں کو دور رہ کر بھی بھانپ لیا۔ وہ غالباً مجھے سرزش کرنے کی خاطر آیا ہوگا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن یشودا کے جانے کے بعد وہ شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پجاری مہاویر کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ تم؟ میں نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ میرا نام مہاویر ہے، مجھے اپنا متر دوست سمجھو، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ تمہیں ایک دو ضروری باتیں سمجھانے آیا ہوں۔ لیکن جوگی سیتارام، میں نے کچھ کہنا چاہا، وہ میری بات کاٹ کر بولا، اس کی چنتا مت کرو، میں جانتا ہوں کہ وہ من کے اندر بھی جھانک سکتا ہے، لیکن میں نے کچھ دیر کے لیے منڈل کھینچ دیا ہے، وہ اس منڈل کے اندر نہیں دیکھ سکے گا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم سیتارام کی موجودگی میں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا۔ میرے پاس سمے کم ہے، میری دو باتیں گرہ سے باندھ لو، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پنڈت رام کشن سے پٹنا لڑانے کی بھول بھونچ کبھی مت کرنا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ جوگی سیتارام نے جان لیا ہے کہ اس دھرتی پر کیول تم ہی ایک ایسے منوش ہو جو اس کا کام کر سکتے ہو۔ ایک کارن تو وہ تم سے ٹریننگ بڑھاتا رہے ہیں۔ مہاویر نے ادھر سے ادھر دیکھ کر کہا، وہ جس چیز کی کھوج میں ہے اسے تمہارے سوا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا پنڈت رام کشن جوگی سیتارام سے زیادہ طاقتور ہے؟ میں نے پوچھا۔ برابر کا جوڑ سمجھ لو، ہو سکتا ہے سیتارام ہی اس پر بھاری پڑ جائے، میں اس سے نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ جواب میں مہاویر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک فضا میں ایسا دھماکہ ہوا جیسے دو مہاویر قوتیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ مہاویر نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کی تاکید کی، پھر پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ چکا تھا جب اس دراز قد پجاری لپکا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ جوگی مہاراج نے کہا تھا کہ میں تمہارا دھیان رکھوں، اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ میں نے یوں ہی دریافت کر لیا۔ مہاراج کا پرانا سیوک ہوں، وہ ہاتھ باندھ کر بولا۔ تم قسمت کی دھنی ہو کہ تمہیں مہاراج کا آشیرواد مل گیا۔ میں برسوں سے سیوا کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک خالی جھولی لیے پھر رہا ہوں۔ سیوا جاری رکھو، تمہارا نمبر بھی آ ہی جائے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا، پھر جمائی لے کر کروٹ بدل لی۔ میرے ذہن میں مہاویر کے جملے گونج رہے تھے، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ شاید سیتارام کو اس کے منڈل کی بھنک مل گئی ہو، اس لیے اس کے کسی پجاری کو میرے کمرے میں سنگل لینے کو بھیجا ہوگا۔ میں خاصی دیر تک اس چیز کے بارے میں سوچتا رہا جس کے حصول میں خاطر جوگی کی شیطانی قوتیں میرے گرد جال بن رہی تھیں۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔
وہ کیا قیمتی شے تھی جسے سیتارام کی ماروائی قوتیں بھی حاصل نہیں کر سکی تھیں؟ پنڈت رام کشن کون تھا؟ سیتارام اور پنڈت رام کشن کا اس شے سے کیا تعلق تھا جسے مہاویر کے کہنے کے مطابق میرا سوا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ مہاویر نے مجھے اس بات سے کیوں باخبر رکھا تھا؟ اسے مجھ سے کیا ہمدردی تھی؟ کیا وہ خود بھی اسی شے کی تلاش میں تھا؟ میں کسی آخری نتیجے کی تلاش میں تھا، لیکن یشودا نے مجھے دودھ میں جو نشیلی شے پلائی تھی وہ تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی، چنانچہ میں زیادہ دیر تک بیدار نہ رہ سکا۔ دوسری صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں چاہتا تھا کہ کالی کے مندر سے جانے کے بعد پہلے ایک بار اور مہاویر سے ملاقات کر لوں، لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد جوگی سیتارام نے مندر کے بڑے پجاری سے اجازت لی اور میرا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا۔ میں نے آخری وقت تک ادھر ادھر دیکھا، لیکن مہاویر کہیں سامنے موجود نہیں تھا۔ میرا ذہن بھی پھر الجھنے لگا۔ ہمارا سفر طویل تھا۔ ہم ڈھاکہ سے کلکتہ گئے، وہاں سے بنارس، الہ آباد اور امرتسر ہوتے ہوئے ہمالیہ کی برف پوش پہاڑیوں کی طرف نکل گئے۔ سیتارام بڑا سخت جان جوگی تھا۔ سفر کے دوران بھی وہ پوری طرح چاق و چند پن نظر آ رہا تھا۔ شروع میں میری حالت غیر رہی۔ میں سفر سے اکتا جاتا، لیکن پھر بھی ڈھیٹ بن گیا۔ میں مذہب سے جتنا دور ہوتا جا رہا تھا، اتنے ہی میرے انداز کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے بھر سیتارام مجھے اپنی زندگی کے عجیب و غریب قصے کہانیاں سنا رہا تھا، دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جان کر قارئ کرا رہا تھا۔ اس نے مجھے کئی جاپ یاد کرائے۔ وہ مجھے بار بار یاد کراتا رہا کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز طاقت ہے۔ دیوتا کا جاپ جس کی مختلف مدت ہوتی ہے، اس انسان کو فولاد بنایا دیا جاتا ہے، وہ کندن ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی ججاہت نہیں ہوتی، وہ جو چاہتا ہے پلک جھپک میں مل جاتا ہے۔ منتر کی ویر اس کی خواہش کو پورا کرنے میں پیش رہتے تھے۔ میں سیتارام کی باتوں سے الجھنے لگا، مگر ایک دن میں نے طے کر لیا کہ جب اوکھلی میں سردے ہی دیا ہے تو پھر دھماکوں سے کیا ڈرنا۔ میرا اندر بار بار یہ جذبہ سر ابھارتا تھا کہ میں اتنی طاقت حاصل کر لوں کہ سیتارام کو نیچا دکھا سکوں۔ آج میں اس شے کے اشارے پر چل رہا ہوں، کل اسے اپنے سامنے جھکانے پر مجبور کر دوں۔ دل میں اس خواہش کے بیدار ہونے کے بعد جوگی سے کریت کر کالی درگاہ، ادیتی دیوتاؤں، ونشور مہاراج اور دوسرے دیوتاؤں کے بارے میں پوچھتا رہا۔ سیتارام خوش تھا کہ میں پوری طرح اس کی مٹھی میں ہوں۔ میں کوئی اور خواب دیکھ رہا تھا۔ سفر کے دوران بھی مجھے مہاویر کی بات یاد آ رہی تھی۔ پھر اس نے متعدد بار سیتارام معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ میرے ذریعے کام قائم کرانا چاہتا ہے، لیکن وہ مجھے بہرحال ٹال دیتا یا گفتگو کا رخ بدل کر اپنی راہ کہانی شروع کر دیتا۔ ہمالیہ کی برف پوش پہاڑیوں پر پہنچ کر اس نے میرے لیے ایک محفوظ گھپا تلاش کر لی۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے منڈل کھینچ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ جو منتر مجھے سیتارام نے بتایا تھا وہ میں نے یاد کر لیا تھا۔ وہ جاپ کالی کے لیے تھا، جس کی مدد 40 دن میں 40 دن تک کسی پہاڑ کی غار میں بھوکے پیاسے بیٹھا رہنا ایک دشوار گزار مرحلہ تھا۔ لیکن اب مجھے زندگی کی پرواہ نہیں رہی۔ انتقام کا ایک جذبہ تھا جو جنون کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اسی جنون نے مجھے کامیاب کیا۔ 2-4 روز تک میں نے اس ویرانے اور موسم کی بدلتی کیفیتوں سے پریشان رہا۔ کئی بار میرے دل میں خیال آتا کہ منڈل سے نکل کر جس طرح سینگ سمائی بھاگ کھڑا ہوں، کسی بلند پہاڑی سے اپنا وجود کو آمد کر کے نیچے کی طرف گرا دوں، سارا قصہ ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ لیکن پھر مجھے خیال آتا کہ اگر مرنا ہی تھا تو میں نے جوگی سیتارام کی بات اس وقت کیوں قبول کی جب میں ڈھاکہ کے عقوبت خانے میں مجھے پولیس کی ظالم برداشت کرنے پڑے۔ میں نے سیتارام سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنے کی سختی سے انکار کر دیا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ ایک ہفتے کی جان لیوا مشقت کے بعد میں منتر پڑھنے کا عادی ہو گیا۔ موسموں کی تبدیلیاں بھی میرے اوپر اثر انداز ہونے سے گریز کرنے لگی۔ شاید میرے اندر پیدا ہونے والی وحشتیں دیکھ کر وہ بھی مجھ سے کترانے لگی تھی۔ میں منڈل میں بیٹھا کالی جاپ کرتا رہا۔ سیتارام نے کہا تھا کہ جاپ کے دوران شیطانی اور گندی قوتیں مجھے بیس بدل کر پریشان کریں گی، لیکن اگر منڈل کے اندر رہا تو مجھے گزر نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں قابل ذکر حادثہ بھی پیش نہیں آیا؟ شاید کالی دیوی کو بھی میرا روپ پسند آ گیا تھا، وہ مجھ پر بڑی مہربان ہو گئی تو پھر ساری مشکلات دور ہو گئیں۔ 40 روز میں میری حالت عجیب ہو گئی۔ میرا پورا جسم پتھر بن چکا تھا۔ گرد و غبار اور سردی کی تھپیروں میں میرے چہرے کی رنگت بھی بدل ڈالی۔ میرے سر اور داڑھی کے بال بھی خود دور جنگل جھاڑ جھنکار کی طرح بڑھ چکے تھے، لیکن میری زبان کسی مشین کی طرح اس منتر کو بول دہراتی رہی جو سیتارام نے مجھے یاد کرائے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے دنوں کی شمار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یا تو 40 روز مکمل ہونے کے بعد
وہ خود مجھے لینے آئے گا یا کوئی اور علامت ایسی ظاہر ہوگی جو میرے کامیابی کا احساس دلا دے گی؟ منڈل میں بیٹھ کر جاب کرنے کے دوران مجھے اس گندی قوتوں کے ڈرانے کی کوشش نہیں کی، البتہ ایک بار جب چاپ مکمل ہونے میں شاید کچھ دن باقی رہ گئے تھے، مجھے دادا جان سامنے کھڑے نظر آئے۔ ان کے نورانی چہرے پر اس وقت جلال کی کیفیت طاری تھی۔ وہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھورتے رہے اور پیچ تاب کھا رہے تھے۔ مالعون کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، حصار توڑ کر باہر آ جا، انہوں نے گردجا آواز میں کہا۔ بڑے میاں، میں نے کسی شیطان کا بدلا ہوا روپ سمجھ کر اس کا مذاق اڑا دیا۔ اگر تم میرے دادا جان ہو تو پھر حصار کے اندر آ جاؤ، میری بات مان لے بدبخت، ابھی نجات کا راستہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، سچے دل سے توبہ کر لے ورنہ تیری مٹی بری طرح پلید ہوگی۔ دادا جان کی شکل والے نے تلملا کر کہا، تم ایک بار منڈل میں قدم رکھ کر تو دیکھو، تمہاری مٹی مجھ سے زیادہ پلید ہو جائے گی، جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ ناہنجدار، وہ غصے میں لرزیز ہونے لگا، جانتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ہاں، تم کسی شیطان کی بدروح ہو جو مجھے میرے ارادے سے روکنے آئی ہے۔ میں نے غرا کر کہا، چلا جا، پھر دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرنا ورنہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لی اور پوری توجہ سے منتر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے نہ وقت کا احساس تھا، نہ ہی دنوں کا شمار کر رہا تھا، لیکن وہ شام آج بھی یاد ہے جب غار میں مجھے اندھیرا پھیلنے شروع ہو گیا۔ تاریکی اپنا دامن پھیلا رہی تھی، اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ جب میں نے روشنی کا ایک دائرہ نمودار ہو کر اپنی طرف بڑھتا دیکھا تو اس دائرے کے اندر ایک حسین عورت اپنی تمام تر حشر سامنائیوں کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کا حسن میری نگاہوں میں چکا چوندھ پیدا کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی کے دائرے کے ساتھ میری طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے مچلنے کا انداز بھی غضب کا تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت اور بھرپور عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا ذہن بٹنے لگا۔ سیتارام کی آواز میرے کانوں میں ابھری، بالک، ایک بات دھیان رکھنا، اگر تم نے جاب پورا ہو جانے سے پہلے باہر نکل کے کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پلید آتمائیں تجھے روپ بدل بدل کر تیرے ارادے سے روکیں گی، پرنتو ان کی طرف دھیان نہ دے۔ اگر تو ڈر گیا تو سارا کیا کرایا ستہ ناش ہو جائے گا، اور بھی ہو سکتا ہے کہ تیرا دماغ پلٹ جائے تو دیوانہ ہو جائے، تجھے اپنے جیون کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ رہے۔ جب کوئی ایسا سمے آئے تو منتر کے بول اونچے آواز میں پڑھنا شروع کر دینا، گندی آتمائیں تیری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ تو نے جو منڈل کھینچا ہے اس میں کوئی منشیہ یا شیطانی شکتی قدم نہیں رکھ سکتی، ورنہ وہ جل کر بھسم ہو جائے گی۔ میری بات گرے سے باندھ لے، جات کی آخری دن بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں۔ میں نے منتر کے بولوں کو بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ منتر کے بول مجھے یاد نہیں آ رہے تھے۔ میری نظریں اس حسین عورت پر مرکوز تھیں جس کے دونوں شانوں پر دو ناگنیں کنڈلی مارے بیٹھی لہرا رہی تھیں۔ اس کے سر پر روشنی کی جمع کے ہو رہے تھے۔ وہ میرے منڈل کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی نظریں میری چہرے پر مرکوز تھیں، اس کے ہونٹوں کے باوجود سندر پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ خبردار، میں نے سارے جسم کی قوت جما کر بے مشکل مخاطب کیا، منڈل میں قدم رکھنے کی غلطی مت کرنا ورنہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ تمہارا نام رتن کمار ہے نا؟ اس کے ہونٹوں پر جبش ہوئی تو فضا نفرت گھیٹوں کے مسور کن آوازیں میں گونجنے لگی۔ ہاں، میں رتن کمار ہوں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تو کون ہے؟ کس کی شکتی پراپت کرنے کے کارن دھونی مرمائے بیٹھا ہے؟ وہ میرا سوال نظر انداز کر کے بڑے وقار میں بولی، کس کے لیے جاپ کر رہا ہے؟ دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ میں تجھے بھسم کر دوں گا۔ میں نے پینترا بدل کر اسے نلکارا۔ تو مجھے اچھے لگے رتن کمار، اس لیے بیر پلاؤ نے مجھے تمہیں ڈرانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک ادا سے بولی، تم جس کالی کے لیے چاپ کر رہے ہو میں اس کا دوسرا روپ ہوں، درگا ہوں۔ تم قسمت کی دھنی ہو جو میرا درشن کر رہے ہو۔ اٹھو رتن کمار، منڈل سے باہر آ کر میرا سواگت کرو۔ میں وجود لڑکھڑانے لگا۔ سیتارام کی نصیحتیں میرے پیش نظر ایک حسینہ لیکن اس حسینہ اور کافر ادا کا حسن مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں مخمے کی کیفیت سے دوچار تھا جب اس کی یاقوتی ہونٹوں کو دوبارہ جبش ہوئی۔ پارٹ 12 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب جوگی کا بقیہ حصہ پارٹ 13 میں سماعت فرمائیں۔